अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, इसमी मल्क सदीक और आप देख रहे हैं न्यूज़ चर्ची बैठक। पीटीआई के बानी जो रुकन है अकबर एस बाबर, उन्होंने महमूद अतिकज़ई साहब की अ, बतौर अपोजिशन तकर्री को या तैनाती को के ऐलान को चैलेंज करने का फैसला किया है। उनका कहना था कि क्योंकि पार्टी जो कि समझती है कि वो सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे मकबूल है और पूरा मुल्क उसको सपोर्ट करता है, इसके बावजूद वो एक पार्टी से हटकर किसी दूसरी पार्टी के सरबराह को अपोजिशन लीडर बनाना चाहते हैं, तो ये नामुनासिब बात है और इसकी कानून इजाज़त नहीं देता। मुझे लगता है कि उनका जो चैलेंज है वो कबूल कर लिया जाएगा और पार्टी को इलेक्शन कमीशन की तरफ से हदायत मिल जाएगी कि वो अपने इस फैसले पर नजरसानी करें और पार्टी के अंदर से किसी बंदे को अपोजिशन लीडर नामजद करें। असल में ये मुल्क में ये पीटीआई का मसला नहीं है, ये ओवरऑल एक बदनज़मी की सी सूरत हाल है। यानी कोई पता नहीं चलता कौन क्या कर रहा है, किसका क्या होता है, किसका क्या अख्तियार है। यानी मुमकिन है कि पार्टी के जो सबसे बड़ा अहदेदार हो, सदर हो या सेक्रेटरी जनरल हो, उसी को पूछे ही ना। ये तरह गौहर ये अयूब बैरिस्टर गौहर साहब को पूछा नहीं जा रहा। यानी उनसे कई मामला पूछा था, तो कहते मुझे तो पता ही नहीं था। कि जिस तरह को वो केपी के जो सीएम साहब हैं, लाहौर है तो गौर साहब का कहना था मुझे पता नहीं है। इस तरह जब वो कराची गए हैं, सिंध गए हैं, तो तभी पार्टी की आला कमान साथ नहीं थी और ना उन्होंने इसके सिलसिले में कोई बयान दिया। ये पूरे मुल्क में यही बदनज़मी है। यानी ये इदारों की तरतीब देखें आप। यानी सबसे जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन उसकी हैसियत सबसे कम है। यानी उसका कोई वजीर उससे भी ज़्यादा बाख्तियार हो सकता है, बल्कि होते देखे गए हैं। और फिर जो दूसरे इदारे हैं जो कि वजीर दिफा के मातहत है, यानी एस्टेब्लिशमेंट या फौज, आप वो उन सबसे बढ़कर नजर आती है, सबसे ज़्यादा मुकदम नजर आती है, मोहतरम नजर आती है, ताकतवर नजर आती है। यानी कोई पता नहीं चल रहा कि क्या सिस्टम चल रहा है, इतनी बदनज़मी है। यानी जिसको कहना चाहिए, जिसको ऐलान करना चाहिए, वो करता नहीं है और किसी और तरफ से ऐलान हो जाता है, किसी भी किताब का, किसी भी कार्रवाई का, किसी खलफशार से पता जाता है। यानी प्राइम मिनिस्टर साहब को कोई ऐलान करना चाहिए, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहिए, किसी पुलिस का ऐलान करना चाहिए, वो नहीं करते और किसी और तरफ से डीजीआईएसपी की तरफ से हो जाती है या किसी वजीर की तरफ से हो जाती है या बाहर के कहीं से खबर सऊदिया की तरफ से पता चलता है ये काम होने लगा है। ये सिर्फ ये बदनज़मी की इंतहा है। यानी कोई तरतीब नहीं, कोई तरीका नहीं, कोई कोई सिद्ध पुट नहीं है। ये जैसे जैसे अंदाजों में सब चल रहा है। यानी कोई नज़म नहीं, कोई तरीका नहीं है। प्राइम मिनिस्टर कुछ कह रहा है, सदर कुछ कह रहा है, वज़ीर-ए-आला कुछ कह रहे हैं, जजेस जो हैं वो कुछ कुछ दुहाई दे रहे हैं, मीडिया में लोग अलग पुकारे कर रहे हैं, फौज का जो वो सिमत है वो बिल्कुल और है। यानी बिल्कुल कोऑर्डिनेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। यानी बिल्कुल बदनज़मी है, हर बंदा अपनी मर्जी कर रहा है, अपनी पुलिस से थोपने के चक्कर में है और उसका नतीजा क्या निकलता है कि मुल्क में कोई सिस्टम नहीं बन रहा। यानी हम भाग रहे हैं, जैसे अंधेरे में कुछ लोग भाग रहे हैं, पता नहीं आगे कोई खड्डा है या कोई रुकावट है या कोई दीवार है या कोई दरख्त है, कोई पता नहीं चल रहा। यानी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, कोई पता नहीं, कोई तरतीब नहीं है और भागे जा रहे हैं। उसका नतीजा क्या निकलता है, हम कभी मंजिल पर नहीं पहुंचते। अब शायद मंजिल का पता ही नहीं है, शायद पता ही नहीं हम किधर जा रहे हैं, आगे क्या है, रास्ता किधर है, मंजिल किधर है, पहला पड़ाव किधर है, आगे कहाँ रुकना है, कुछ पता नहीं। बदनज़मी है, हर कोई भाग रहा है, हर कोई तवानी जा रहा है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि हमारी तवानी ज़ाया हो रही है। यानी हर बंदा कोशिश कर रहा है, जान तोड़ मेहनत कर रहा है, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे आसिम मजीद हो, चाहे जजेस हो, रिजल्ट कुछ नहीं निकला। मरीम बीबी अपनी अपनी वो दौड़े लगा रही हैं, अब हलकान हो रही हैं भाग भाग कर, रिजल्ट कुछ नहीं निकला। आज भी रात वैसी ही जैसे ऐसे 5 साल पहले थे या शायद 10 साल पहले थे या शायद उससे पहले, जब जब आप मर्जी देख लें, यही हमारा रनिंग हो रहा है। कोई तरतीब नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, बदनज़मी है और लगातार बदनज़मी है। ये जो
اپوزیشن لیڈر کے نام پہ مسئلہ بنا ہے. یہ کیوں بنا ہے؟ کیا پی ٹی آئی میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں نظر آتا جس کو اپوزیشن لیڈر بنا سکے؟ اور جس کو وہ انہوں نے سب سے بڑا عہدہ دیا ہے چیئرمین گور صاحب، ان کی بات نہیں سنتا. وہ خود کہتے ہیں مجھے کوئی نہیں کچھ سمجھتا، مجھے کوئی بات نہیں بتاتا. یعنی پاکستان کا پی ٹی آئی کا جو سب سے بڑا ہوتا ہے چیئرمین صاحب، ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. ان سے وہ بات نہیں کرتا، ان سے وہ مشورہ نہیں لیتا، ان کی کوئی رائے نہیں لیتا، ان سے کوئی پوچھتا نہیں ہے. یہ بد نظمی ہر طرف ہے. اصل جب پی ٹی آئی بنائی گئی تھی تو کوشش کی گئی کہ ایسا پراپگنڈا کرایا گیا. ٹھیک ہے، کچھ لوگ زبردستی لائے گئے، رشوت دے کر، ماردار کر کے، گھیر کر، بلیک میل کر کے. لیکن میں سمجھو آدھے لوگ، جو آدھی پی ٹی آئی تھی وہ مخلص تھی اور نیک نیتی سے آئی تھی. وہ سمجھتی تھی یار یہ اتنا پراپگنڈ ہو رہا ہے، شاید کچھ یہ حالات بہتر نہیں جا رہے ہیں، تو یار ایک جہاد ہو رہا ہے، ایک نیکی کا سفر ہے، ہم صحیح سمت میں جانے لگے ہیں تو ہم بھی اس کا حصہ بن گئے. یعنی آدھی جو پی ٹی آئی تھی وہ اچھے لوگوں پر مشتمل تھی، نیک لوگوں پر، معصوم لوگوں پر، جو اس اچھے قافلے کا حصہ بننے کے لیے ساتھ آئے تھے. پھر جیسے جیسے دیکھا گیا کہ یہ تو فراڈ ہے، یعنی بتایا کچھ کیا تھا، ہوا کچھ ہے. یعنی بتایا گیا کہ ہاں سب ادھر جائیں گے، یہ کریں گے، اس طرح کی پالیسی رکھیں گے، ہوا اس سے بالکل بالکل سے مطلع. یعنی بتایا گیا یہ بہت نیک ہے، یہ مدینہ کی راست بتائیں گے، یہ خود مختاری کریں گے دنیا سے. لیکن نتیجہ اس کا الٹ نکلا. فاشی، یاسی، بے حیائی اور اناڑی پن. یعنی ایسا جیسے کوئی بندہ نا جس کا ارادہ ہی نہیں کچھ کرنے کا، جس کو پتہ ہی نہیں، اس کو بٹھا دیا آپ نے. تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا تباہی، بربادی، سارے نظام تباہ ہو گئے، خزانہ خالی ہونے لگا، ادارے تباہ، اور جو اداروں میں تھوڑا بہت کوآرڈینیشن ہوتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. تو پھر یہ لوگوں نے ہوش کے ناگر لینے شروع کیے. جو آئے تھے، جو خاص طور وہ نیک نیت اور اچھے لوگ تھے، وہ بالکل ایک ایک کر کے جانے لگے. وہ کہنے یار ہمیں تو کچھ بتایا گیا تھا، یا ہم نے تو کچھ سمجھا تھا، یہ کچھ اور نکلا ہے. تو پھر وہ سارے کے سارے چلے گئے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں جو بندے خوشی سے، مرضی سے اور سوچ میں کے آئے تھے، ان میں اب ایک بندہ پی ٹی ایم نہیں. اور جہاں تک وہ تھے بلیک میل کر کے لائے گئے ڈنڈے سے، زور سے، وہ بھی اب تقریباً ان میں سے اکثر ہی جا چکے ہیں، کیونکہ وہ ڈنڈا اب باقی نہیں رہا. اب کم کم اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پی ٹی آئی کے حق میں اتنی کمپین نہیں کی جا رہی، اتنا زور نہیں لگایا جا رہا. وہ چلے گئے. اب تھوڑے بہت رہ گئے جتنی پی ٹی اسٹیبلشمنٹ زور لگا رہی ہے، جتنا اسٹیبلشمنٹ کا ایک دھڑا اب بھی ڈٹا ہوا ہے، وہ زور لگا رہا ہے. ابھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ڈنڈے کے ڈر سے، اور کچھ لوگ جو پیسے کے لالچ سے آئے تھے، جنہیں پیسے بھجوائے گئے تھے، اب وہ پیسے بچانے کا سلسلہ بھی وہ نہیں رہا. یعنی اب 75 کہہ سکتے ہیں وہ سلسلہ بند ہو گیا. اب رہ گئے 25%. اس لیے ان لوگوں میں سے 25% رہ گئے، باقی سارے چلے گئے. اور کچھ لوگ جو رہ گئے ہیں وہ ہیں صرف گدھ، جو لاشیں کھانے والے، جو لاشوں کا جو فضلہ ہے وہ سمیٹنے والے، جن کا کام یہ ہے کہ بس جن کا کوئی طاقت نہیں ہے، جن کی کوئی پالیسی نہیں ہے، جن کی کوئی ورتھ نہیں ہے. وہ کہتے جو مردار ہے اس کو کھا لو، اپنا وقت گزارو، اپنا ٹائم پاس کرو. عمران خان صاحب وہ ایک لاش ہے، یہ ایک مردہ ہے جس کو کھانے کے لیے لوگ جمع ہیں. پھر پی ٹی آئی میں جو زیادہ اکثریت رہے گی وہ گدھ ہے. انہیں کوئی پتہ نہیں ملک کا، عوام کا کیا بنے گا، ملک کا کیا اشر ہو رہا ہے، اور اسی پولیس سے جا رہی تو کیا اور اشر ہوگا. ان کو پرواہ نہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ عمران خان ایک مردہ ہے اور اس کا گوشت ابھی کئی دنوں تک چلے گا تو اس کو انجوائے کرو. یہ پی ٹی ایم میں صرف گدھ رہ گئے ہیں، یا پھر وہ لوگ جو ڈنڈے سے لائے گئے ہیں، جن پر ابھی ڈنڈا برس رہا ہے، یا وہ لوگ جو پیسے سے اکٹھے کیے گئے تھے لالچ دے کر، وہ ہیں. جو مخلص، ایماندار اور جو سلجھے لوگ تھے، اب پی ٹی ایم میں ایک بھی باقی نہیں رہا. اب سے رہ گئے تو صرف گدھ رہ گئے، اور وہ بھی صرف ایک گدھا ناچ رہا ہے اور اس ناچ کے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں. یہ ایک مردہ پڑا ہوا ہے، اس کا گوشت کھانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں. اور اس کی وجہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے. اس نے یہ پروجیکٹ جب لانچ کیا تھا
تو وہ ٹھیک ہے، یہ سرسری کا ایک پروگرام تھا، یعنی سرسری کا ایک پروگرام بنا کے یہ عمران خان صاحب کو لانچ کرنا، کیوں جی نواز شریف صاحب سسٹم کے لیے خطرہ بن چکے ہیں، اور وہ ایک تو ان کی پہچان بہت زیادہ ہے، انہیں پورا ملک قبول کرتا ہے، وہ میرے خیال میں پورے ملک میں بعض لیڈر ہیں جنہیں پورا چاروں طرف پذیرا یہ اصل ہے، جن کا روب ہے، جن کا دبدبہ ہے، جن کی بات میں وزن ہے. اور پھر یہ جو ان کا لاسٹ ٹرم تھا 2013 سے لے کر 18 تک، وہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ بڑے محنتی ہیں، بڑے ٹیکنیک والے ہیں، انہیں ایک اجڑے پچھے ملک کو بالکل پٹری پہ ڈلا دیا. تو پھر وہ فوج کے لیے خطرہ تھا، انہوں نے سوچا تو یار ایک نئی ٹیم پیدا کروں، کیونکہ اس وقت جو دوسری ٹیم تھی پیپل پارٹی، وہ اپنی ساکھ گم کر چکی تھی، اس کی کوئی ساکھ نہیں تھی. زرداری صاحب نے اتنی انی مچائی، اتنا اس نے بلنڈر کیے کہ جو عوام ہے وہ تو زرداری صاحب کا نام سن کر بھڑک جاتی ہے. تو پھر فوج کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ تیسری طاقت پیدا کی ہے. تو یہ سرسری طاقت پیدا کی بات ہے، لیکن بعد میں ایسی پلاننگ کی گئی، ایسا پراپگنڈا کیا گیا کہ پوری کی پوری فوج کو ہم نوا بنا لیا گیا، کچھ جنرلوں کی منت کر کے، کسی کو ڈرا کر کہ یار میاں صاحب نے تو یہ ہو جائے گا، کسی کو لالچ دے کر، سبز باغ دکھا کر کہ خان صاحب آگے تو یہ کمال کر دیں گے، یہ تو بڑا کام کا بندہ ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے. اور پھر پورا زور لگا دیا. جب پوری کی پوری فوج اکٹھی ہوئی اس پروجیکٹ پر، تو اسٹیبلش نے پورا زور لگا دیا، یہ میڈیا پر ایک ایک بندہ ایک ایک چینل پہ فٹ کر دیا، کہو جی عمران خان فرشتہ ہے، کہو جی عمران خان نیک ہے، کہو جی نواز شریف چور ہے، کہو جی نواز شریف غدار ہے. ایک ایک جج کے پاس بندے پہنچ گئے، ایک ایک کورٹ میں بندہ پہنچ گیا، تم نے یہ فیصلہ سنانا ہے، تم نے یہ فیصلہ نہیں سننا، اس کو بری کرنا ہے، اس کو سزا دینی ہے، اس کی ضمانت دینی ہے، اس کو کیا سنانی ہے. ایک ایک سائنسدان کے پاس بندہ فٹ کر دیا، خبردار تم اپنا نام واپس لو، تم ادھر چلے جاؤ، تم نے الیکشن نہیں لڑنا، تم نے یہ بیان نہیں دینا، تم نے وہاں نہیں جانا، تم نے وہاں جلسہ نہیں کرنا. پورا زور لگائے گا. جتنے بھی انویسٹر سے ملک ریاض جیسے، علیم خان جیسے، انہیں کہا گیا کہ بوریاں کے منہ کھول دو. علیم خان جیسے، جہانگیر ترین جیسے، پھر بوریوں کے منہ کھول گئے، اندھا پیسہ بانٹا گیا، پورا زور لگایا گیا. جہاں ڈنڈا چلانا تو ڈنڈا چلایا گیا، جہاں پیسے چلانا پیسے چلایا گیا، جہاں فون کرنے سے فون چلے گئے، جہاں فیصلے سنانے سے فیصلے سنائے گئے، پورا زور لگایا گیا. اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پی ٹی آئی کو حکومت بنوا دی گئی، اور پھر حکومت بنانے کے بعد اسے چلانے کی کوشش کی، پھر پورا زور لگایا گیا. صاحب کہہ دے گا کہ حکومتی غلطی کو نمایاں نہیں کرنا، سب اچھا لکھو، کہو سب ٹھیک ہے، ترقی ہو رہی ہے، خوشحالی ہے، محنت ہو رہی ہے، رزلٹ اچھے ہوگی، سب اچھا کی رپورٹ لکھوائی گی. پھر بھی معاملہ چلا، پھر بھی اسے نکالا گیا تو اب اسے بچانے کی کوشش ہو رہی ہے. پورا زور لگ رہا ہے، پورا زور لگ رہا ہے. عدالتوں کو دبایا جا رہا ہے، عدالتوں کے خلاف فیصلہ نہیں سنا رہے. کسی عدالت نے برے سے فیصلہ سنایا، دوسری عدالت نے فوراً فیصلہ قلم کر دیا. اب مجھے ایک دھڑا ہے آصم علی صاحب کی سربراہی میں، کوشش تو کر رہا ہے کہ یہ جو میل پریکٹس ہے وہ ختم ہو، یہ گندگی جو قوم پر مسلط کی گئی ہے اسے دور کیا جائے، اور اس کے جو جرائم ہے، جس کا جو نقصان ہوئے ہیں اس کا ازالہ کیا جائے. کوشش کر رہے ہیں لیکن انہیں کامیابی نہیں ہو رہی. ان کی نیت پہ شک نہیں ہے، ان کی کوششوں پہ بھی کوئی شک نہیں ہے. ہاں شک تو یہ ہے کہ وہ اتنا زور نہیں لگا رہے جتنا کہ اس گندگی کو پھیلانے میں لگایا گیا تھا، اس کچرے کو جو بکھیرنے میں جتنا زور لگایا تھا اسے سپیٹنے میں اتنا زور نہیں لگا، اتنی محنت نہیں لگائی جا رہی، اتنا وقت نہیں دیا جا رہا، اتنی فورس نہیں لگائی جا رہی. یعنی تب تو ہم نے پورا زور لگایا تھا، اور اب سرسری انداز میں لگے ہوئے. اب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی قوم خود سیانی ہو جائے، سیاست خود عقل کر دیں، میڈیا خود اپنا قبلہ صحیح کر دیں، عدلیہ خود ٹھیک ہو جائے. اس طرح سے بات ہی بنے گی. تب آپ نے پورا زور لگایا تھا، اب آپ سرسری طور پر لگے ہوئے ہیں.
ایک آدھ کوشش کر لی پھر بیٹھ گئے. اس طرح تو یہ شاید 10-20 سال اور یہ معاملہ چلے. اس طرح تو معاملہ نہیں ہوگا. یہ جو آپ نے گندگی بڑھائی ہے وہ ٹھیک ہے سمٹ رہی ہے لیکن اس کے سمٹنے کی اسپیڈ بڑی کم ہے. اور جو دوسرے آپ کے بھائی بند ہیں جو پھر دوبارہ گندگی بڑھانا چاہتے ہیں, وہی چیپٹر پھر سے دہرانا چاہتے ہیں, وہ تو پورا زور لگا رہے ہیں اور آپ بالکل سرسی انداز میں کام کر رہے ہیں. یہ گند بالکل سمٹ رہا ہے لیکن جو آپ کے بھائی بند پورا زور لگا رہے ہیں یہ کبھی ایسا نہ ہو کہ پھر معاملہ یہ جتنا آپ نے گند سمیٹا ہے اس سے ڈبل ہو جائے. یہ آپ کو پورا زور لگانا پڑے گا. یعنی تو آپ اپنے جو کولیگز ہیں, اپنے جو بھائی بند ہیں, انہیں نہ ڈالیں, وہ زور لگانا بند کر دیں, ورنہ کوئی حال نہیں, یہ معاملہ بگڑتے رہیں گے اور شاید ناقابل صلاح ہو جائیں. آج کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.